अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफरोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम। बाब नंबर 32 आज़ादी। अस्तफ़ानूस निहायत ही थका मांदा और सफ़र की तकलीफ़ों से चूर हो रहा था। शाम के करीब तक बड़ा सोया रहा। ग़रूब आफ़ताब को चंद घड़ियाँ बाकी थीं कि उठा और हातिब के खैमे से निकल के तालाब के किनारे एक घने पीलू के दरख्त के साए में जा बैठा और कुदरत के सादे मंज़र को देखने लगा। इतने में हातिब और चंद और लोग भी आके उसके पास ज़मीन पर बैठ गए ताकि अपने मेहमान का दिल बहलाएं। अस्तफ़ानूस ने खुद ही सबकत करके बज़रिए हातिब उन लोगों से तारुफ़ हासिल किया और उसके बाद बोला, अभी तक महबा नहीं आए? हातिब, मुमकिन है कि कुछ रात गए आएंगे ज़रूर। अब तो आपको गालिबन भूख लगी होगी, कहिए तो अपनी भेड़ों का थोड़ा सा दूध मंगवाऊं? अस्तफ़ानूस, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान नवाज के हुक्म से इन्हिराफ ना करूँगा। ये सुनते ही हातिब ने अपने एक साथी को जो सोहबत में मौजूद था इशारा किया। वो उठ के गया और दम भर में लकड़ी के प्याले में दूध ले आया, जिसको पी के अस्तफ़ानूस ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। जनूब की तरफ तालाब के किनारे किनारे जो कोहसार चला गया था, उसकी एक करीब की घाटी से एक ऊँट निकल के इसी तरफ आता दिखाई दिया। हातिब के साथियों ने उसे देखते ही कहा, गालिबन ये महबा ही हैं जो यसरब से आ रही हैं। अस्तफ़ानूस एक बेइख्तियारी के जोश से, अल्हम्दुलिल्लाह। हातिब से, मगर आप मेरे बारे में उनसे कुछ ना कहिएगा। देखूं मुझे खुद ही पहचान लेते हैं या नहीं। थोड़ी देर में ऊँट खैमों के सहन में आ गया और मालूम हुआ कि महबा भी यही है जो अपने ऊँट को बिठा के उतरा। हातिब को तालाब के किनारे देख के उसी तरफ आया और साहब सलामत के बाद बनी अल मुस्तलिक की उस जमात के हल्के में बैठने को था कि अस्तफ़ानूस पर नज़र पड़ी और उसे मसीही राहिबों की वज़ा में देख के उसके चेहरे पर गौर करने लगा। खुद अस्तफ़ानूस और तमाम यारान सोहबत उसके गौर करने पर मुस्कुरा रहे थे कि यकायक चौंक सा पड़ा और कहा, क्या आप वली बहीरा की खानकाह के राहिब अस्तफ़ानूस हैं? अस्तफ़ानूस, खूब पहचाना। ज़िंदगी में एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। अगर मुझे पहले से आपके यहाँ होने का हाल ना मालूम होता तो आपको मैं हरगिज़ ना पहचान सकता। ये कहते ही अस्तफ़ानूस उठ के महबा से बगलगीर हुआ और कहा, मेरी सूरत में गालिबन ज़्यादा तग़य्युर भी ना हुआ होगा, मगर आपकी सूरत बहुत बदल गई है और आपकी आदत व अतवार में भी मुझे तग़य्युर मालूम होता है। अब दोनों बैठ गए और महबा ने कहा, सूरत व आदत ही नहीं, मेरा नाम भी बदल गया। मेरी सूरत यहूद की ग़ुलाम ने बदल दी और मेरी आदतों और मेरे नाम को हज़रत हादी बरहक़ पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। ईमान लाने के बाद मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, लिहाजा मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरा गोश्त पोस्त, मेरी रूह और मेरी तमाम चीज़ें बदल जाएं। खैर अब ये बताइए कि आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ? अस्तफ़ानूस, अपने मुर्शिद बहीरा का भेजा हुआ आया हूँ और फ़कत आपसे मिलने को। जब आपके खतूत ने यकीन दिलाया कि आपने उस सच्चे नामूस इलाही का पता लगा लिया जिसका आलम रूहानी में इंतज़ार था, उस वक्त से मैं आपके पास आने के लिए बेताब था, मगर हज़रत मुर्शिद से इजाज़त ना मिलती थी। आपकी आखिरी तहरीर ने कुछ ऐसा असर किया कि उन्होंने इजाज़त दे दी और मैं हाजिर हो गया। महबा, आपका आना मुबारक हुआ
اور میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا۔ حضرت مرشد خیریت سے ہیں؟ استفانوس: بہت کمزور ہو گئے ہیں اور بالکل چراغ سحری ہیں۔ اب سوا آپ کے خطوں کے انہیں نہ کسی عبادت میں لطف آتا ہے اور نہ کسی ریاضت میں۔ ان کے دل میں اس قدر اشتیاق بڑھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ شاید خود آتے، مگر افسوس آنے کے قابل نہیں ہے۔ محبا: ان کا مقصد وہیں بیٹھے بیٹھے حاصل ہو سکتا ہے۔ استفانوس: جب وادی القریٰ میں قافلہ پہنچا تو دل چاہا کہ آپ کے یہودی آقا شمون کے پاس جا کے آپ کا پتہ پوچھوں، مگر پھر خیال آیا کہ شاید میری صورت دیکھ کے اسے آپ پر کچھ بدگمانی ہو اور آپ پر سختیاں کرنے لگے۔ محبا: اسی میں خدا کی مصلحت تھی، آپ ان کے پاس جاتے تو واقعی اچھا نہ ہوتا۔ استفانوس: آپ یہیں ٹھہریں گے یا ان کے پاس چلے جائیں گے؟ محبا: میرا ان کے پاس جانا لازمی ہے، اور یہ ان کی بڑی عنایت ہے جو اب مجھے 2-4 روز کے لیے اپنی خدمت سے معاف کر کے کہیں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور میرے حال پر مہربان ہیں۔ استفانوس: تو پھر میں کہاں رہوں؟ محبا: آپ یہیں بنی المستلق میں ٹھہریں، میں 1 ہی ہفتے کے اندر آپ سے آ کے ملوں گا۔ استفانوس: مگر میں یہاں رہنے کو نہیں آیا ہوں۔ محبا: خیر، اس بارے میں اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ اس گفتگو میں رات ہو گئی اور حاتب نے یہیں تالاب کے کنارے اپنے خدا شناس مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کیا۔ کھجور کی سوکھی ٹہنیاں جلائی گئیں اور ان کی آگ پر بھیڑ کے بڑے بڑے تکے بھننے لگے جو خاص خاص مہمانوں کے لیے ذبح کی گئی تھی۔ تھوڑا سا بھیڑوں کا دودھ جس میں بہت سے سوکھے چھہارے بھگو دیے گئے تھے اور ایک کملی کے ٹکڑے پر اونٹ کے دودھ کا پنیر لا کے سامنے رکھا گیا اور سب نے آزادی کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بھی یہ بدوی ڈنر ختم ہوا اور جو کی شراب کے مشکیزے لائے گئے۔ شراب کی طرف نہ محبا نے توجہ کی اور نہ استفانوس نے، اور ان دونوں نے جب دیکھا کہ حاتب اور اس قبیلے والے دودھ و جام پی کے سرخوشیاں ظاہر کرنے لگے تو اس صحبت سے اٹھ کر اس خیمے میں چلے گئے جس میں استفانوس دن کو سویا تھا، اور اسی میں سے لا کے دونوں نے اپنے اپنے بچھونے خیمے کے باہر آسمان کے نیچے بچھائے۔ استفانوس زیادہ خستہ تھا، فوراً لیٹ رہا۔ اسے لٹا کے محبا وضو کرنے کے لیے تالاب کے کنارے چلا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا استفانوس غافل سو گیا ہے۔ اب محبا نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کو تھا کہ شیخ قبیلہ حاتب آ گیا اور استفانوس کے آنے کے تمام حالات مفصل و مشرح بیان کر کے کہا: یہ مسیحی ہیں اور ہم بت پرست، لہٰذا ہم ان کی ضرورتوں کو نہیں جان سکتے، اس لیے ان کی مہمانداری کا کام ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ انہیں یہاں کسی بات کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ محبا: انشاءاللہ ان کو تکلیف نہ ہوگی، مگر افسوس میں یہاں زیادہ موجود نہیں رہ سکتا۔ مجھے وادی القریٰ جانا ضروری ہے، اور چونکہ وہاں سے آئے کئی دن ہو چکے ہیں اس لیے کل ہی جاؤں گا۔ تاہم جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں گا کہ انہیں یہاں کیوں کر آرام پہنچ سکتا ہے۔ اس جواب پر مطمئن ہو کے حاتب اپنی بیوی بچوں میں گیا جو برابر والے خیمے میں تھے، اور محبا لیٹ کر سو رہا۔ کئی گھنٹوں تک مست خواب رہنے کے بعد اٹھ بیٹھا اور ستاروں پر ذرا غور کر کے بولا: اوہ، رات پہر بھر سے بھی کم رہ گئی۔ فوراً تالاب کے کنارے جا کے استنجا اور وضو کیا اور واپس آ کے اپنے بچھونے کے برابر شمالی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین نہایت مؤثر اور دل کو پانی پانی کر دینے والی آواز میں شروع کی۔ 2-3 ہی آیتیں پڑھنے پایا تھا کہ استفانوس کی آنکھ کھل گئی اور حیرت سے دیکھا کہ محبا ایک عجیب عالم محویت میں ہاتھ باندھے کھڑا ایسی مؤثر عبارت پڑھ رہا ہے
جس کا ہر لفظ زبان سے نکلتے ہی دل پر چوٹ لگاتا ہے۔ کچھ دیر تک لیٹے ہی لیٹے اس کی قرت سنتا اور اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور پوچھا، محبا، آدھی رات کے وقت آپ کھڑے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ مگر کچھ جواب نہ ملا۔ محبا اس عالم استغراق میں تھا جہاں کسی مخلوق کی آواز پہنچ نہ سکتی تھی۔ یہ دیکھ کے استفانوس کو اور حیرت ہوئی، خاموش بیٹھا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ محبا نے دونوں رکعتیں ختم کر کے سلام پھیرا اور اپنے متحیر و منتظر دوست سے کہا، معاف فرمائیے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں کسی سے باتیں کرنے یا کسی اور طرف توجہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ شاید میری نماز سے آپ کی نیند اچٹ گئی۔ اچھا، آپ سوئیے، میں اتنی دور جا کے نماز پڑھوں گا کہ آپ تک آواز نہ پہنچ سکے گی۔ استفانوس: نہیں نہیں، آپ یہیں پڑھیں، مجھے آپ کی اس نئی عبادت اور اس دلکش نغمے میں لطف آ رہا ہے۔ محبا نے یہ اطمینان کر کے کہ استفانوس کو میری عبادت سے تکلیف نہیں ہوئی، پھر نیت باندھ لی اور تہجد کی رکعتیں پوری کیں۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی، اس لیے پھر آ کے بچھونے پر لیٹ رہا۔ اب استفانوس نے اسے فارغ دیکھ کے کہا، یہی عبادت آپ کو ان نئے ہادی نے بتائی ہے؟ محبا: جی ہاں، یہی عبادت، اور اس میں کھڑے ہو کے میں جو الفاظ پڑھتا ہوں وہ خدا کا کلام ہے جسے روح القدس فرشتہ خدا کے پاس سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہے۔ استفانوس: کلام تو یہ بہت ہی اچھا اور دلکش ہے، مگر روح القدس کو آپ فرشتہ بتاتے ہیں، وہ تو ذات باری کا وہ تیسرا مظہر ہے جو تثلیث کا ایک عنصر اور ہدایت و علم کا سرچشمہ ہے۔ محبا: جی ہاں، آج کل کے مسیحیوں کا یہی عقیدہ ہے اور میں بھی یہی جانتا تھا، مگر اب مجھے ان ہادی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ خدا ایک ہے اور اس کی وحدانیت ایسی نہیں کہ کئی ذاتوں پر تقسیم ہو سکے۔ تقسیم ہو جائے تو پھر وہ وحدانیت ہی کب باقی رہ سکتی ہے؟ روح القدس دراصل خدا کے اس فرشتے کا نام ہے جو اس کا پیام اور اس کا کلام پیغمبروں کے پاس لایا کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کے اپنے بعد آنے کا ذکر کیا تھا، جس کا منشا یہ تھا کہ یہ فرشتہ میرے بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا۔ لوگوں نے بے عقلی سے اسے بھی خدا بنا دیا۔ استفانوس: غالباً آریوس کا یہی مذہب ہوگا۔ محبا: آریوس پر جذبات توحید کا اثر تھا، جن کی بدولت وہ حقیقی مسیحیت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو سمجھ گیا، مگر یہاں تک اس کے ذہن کی بھی رسائی نہیں ہوئی کہ روح القدس خدا کے فرشتے کا نام ہے۔ استفانوس: آپ اب پورے مسلمان ہیں۔ میں بھی اس روحانی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے شوق میں بے تاب تھا، مگر افسوس مجھے جناب مرشد اجازت نہ دیتے تھے۔ اب انہوں نے مجھے اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کا مالک یہودی جس قدر رقم مانگے دے کے آپ کو اس کے پنجہ ستم سے آزاد کراؤں۔ اس کے بعد آپ دونوں چل کے ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور باقی ماندہ زندگی اسی شمع ہدایت کی روشنی میں بسر کریں۔ محبا: میں آپ کی اور اپنے شیخ بحیرہ کی ہمدردی کا شکر گزار ہوں، مگر میری آزادی کا بندوبست خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ استفانوس: کیا یہ بزرگ بڑے دولت مند ہیں؟ محبا: دولت ان کے پاس کہاں سے آئی، خود اپنی زندگی فقر و فاقے میں بسر کرتے ہیں، مگر میرے معاملے میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے میری حالت سنی تو بہت افسوس فرمایا اور حکم دیا کہ تم اپنے یہودی مالک سے مکاتبہ کر لو۔ ان کے حکم کے مطابق میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کی درخواست کی۔ اس نے پہلے تو 100 مشقال سونا مانگا تھا، مگر چند ہفتوں کے بعد کچھ سوچ کے کہا، 100 مشقال سونا شاید تم آسانی سے فراہم نہ کر سکو،
اس لیے اب میری شرط یہ ہے کہ اول تو بجائے 100 مشقال سونے کے 40 اوقیہ سونا دو، اور میرے باغ میں خرمے کے 300 پودے بٹھا کے ان کی ایسی خدمت کرو کہ وہ سب ہرے ہو جائیں اور ان کے خشک ہو جانے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ شرط مجھے بہت دشوار معلوم ہوئی، اس لیے کہ یہاں کی زمین ایسی خراب ہے کہ اگر 100 پودے لگائیے تو ان میں سے 20 بھی مشکل سے ہرے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی یہ شرط سن کے مجھے اپنی آزادی سے یاس ہو گئی، اور میرے آقا نے اپنی شرط میں یہ تغیر اس وجہ سے کیا کہ ہرڈویا مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ مجھے آزادی ملنے والی ہے، فوراً باپ کو مجبور کر کے یہ 300 پودوں والی شرط بڑھوا دی اور مطلوبہ رقم میں بھی اضافہ کرا دیا۔ میں نے اس واقعے کو جا کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور مایوسی ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اثر ہوا۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا بڑا مسبب الاسباب ہے، اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی ہمدردی میں تم سب مل کے 300 پودے فراہم کر دو۔ جو لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ اشارے پر جانیں فدا کرنے کو تیار ہیں، انہیں بھلا کیا عذر ہو سکتا تھا؟ فوراً پودوں کی تلاش میں دوڑنے لگے، کوئی 5 لایا، کوئی 6 لایا، کوئی 10 لایا، غرض سب نے دوڑ دوڑ کے پودے جمع کرنا شروع کیے۔ اب آپ نے مجھ سے فرمایا، جتنے پودے جمع ہو جایا کریں تم ان کو بٹھانے کے لیے گڑھے کھود کے مجھ کو خبر کر دیا کرو، میں خدا کے ان کو اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا کروں گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آزادی کے لیے خود اپنے دست مبارک سے 300 پودے بٹھا کے ایک یہودی کا باغ تیار فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی کہ سب پودے سرسبز ہو گئے، اور کو مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جانا ہی کافی تھا۔ مگر میں پانی دے دے کے ان کی پرورش کرنے لگا۔ اتنی جلدی 300 پودے فراہم ہو جانے پر میرے آقا شمعون اور اس کے تمام عزیزوں اور دوستوں کو حیرت ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی مہینے میں وہ سب پودے سرسب ہو کے اتنے بڑھے جتنے کسی اور کے 1 سال میں بھی نشو و نما نہیں پا سکتے تھے، اور ان میں سے ایک بھی ضائع نہ ہوا، تو ان لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہرڈویا چاہتی تھی کہ ان میں سے اکثر ضائع ہو جائیں، اور روز آ کے دیکھتی کہ ان میں سے کتنے خشک ہوئے، مگر ایک بھی مرجھایا ہوا نظر نہ آتا، اور روز نامراد واپس جاتی۔ آخر 1 مہینے بعد جب مجھے ان سب کے شاداب ہو جانے کا یقین ہو گیا، تو میں نے شمعون سے جا کے کہا، آپ اب چل کے ملاحظہ کر لیں کہ میں نے آپ کا باغ تیار کر دیا اور آپ کی ایک شرط پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی دیکھ چکا، میں نے اس قدر جلدی اور ایسی خوبی و شادابی سے خرمے کے درختوں کو بڑھتے اور پھیلتے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ یہ 1 مہینے کے اندر تم نے کیا جادو کر دیا؟ میں نے کہا، یہ میرے حال پر خدا کی مہربانی ہے کہ اتنی مشکل شرط اس نے اتنی جلدی پوری کرا دی۔ مجھ سے یہ جواب سن کے وہ بولا، تمہاری یہ ہنرمندی اور کمال باغبانی دیکھ کے جی تو نہیں چاہتا کہ تم کو جدا کر دوں، خصوصاً اس لیے کہ میری لاڈلی بیٹی تمہیں چھوڑنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتی، مگر تم سے قول ہار چکا ہوں، اس لیے اپنے عہد پر قائم ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن تم 40 اوقیہ سونا لا کے دے دو گے، اسی دن آزاد ہو جاؤ گے۔ اس اطمینان بخش جواب پر میں نے شکر ادا کیا، اور اس کے دوسرے دن یعنی آج سے 4 دن پیشتر اس سے رخصت ہو کے یہاں آیا، اور یہاں سے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی فکر ہوئی۔ اتفاقاً اسی دن آپ کے رفقا میں سے ایک شخص نے ایک سونے کا انڈا لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، فارسی مسکین مسلمان کو بلاؤ جس نے مکاتبہ کیا ہے۔ میں فوراً دوڑ کے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری صورت دیکھتے ہی وہ سونا میری طرف بڑھا کے ارشاد فرمایا، لو یہ سونا اور اپنی کتابت کی رقم ادا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سونے میں کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا، تم لے جاؤ، خدا اس سونے میں برکت دے گا۔ میں نے ادب سے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کے اسے اس کے برابر کے جس طلائی بیضے سے تولا، اس سے بھاری ہی پایا، اور یقین ہو گیا کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے 40 اوقیہ سے زیادہ کر دیا ہے۔ بہرحال میں اس سونے کو لے کے یثرب سے آیا ہوں، اور انشاءاللہ کل اسے اپنے آقا شمون کو دے کے آزادی حاصل کر لوں گا۔ ان تمام واقعات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے اب آپ کی یا اپنے مختوم طہیرہ کی اعانت کی ضرورت نہیں ہے۔ استفانوس: یہ خوشی کی بات ہے کہ ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی آزادی حاصل ہوا چاہتی ہے، مگر اس ضرورت سے جو سونا میں اپنی خانقاہ سے لایا ہوں اسے کیا کروں؟ محبہ: آپ کو اختیار ہے، بہتر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے واپس لے جائیے۔ استفانوس: یہ نہ ہوگا، پہلے میرے دل میں آئی تھی کہ اسے بنی المصطلق کے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دوں، مگر اب ایک اور بات ذہن میں آئی ہے۔ محبہ: وہ کیا؟ استفانوس: آپ کل علی الصباح وادی القریٰ میں جائیں، رقم مکاتبہ اپنے آقا کو دے کے آزادی حاصل کریں اور 4-5 روز میں یہاں واپس آئیں، پھر ہم آپ دونوں مل کے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں ان کے ہاتھ پر ایمان لا کے اور اس سرچشمہ نبوت سے سیراب ہو کے یہ جتنا سونا آپ کی رہائی کے لیے لایا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مناسب جانیں گے دے دیں گے، یا جس کام میں ضرورت ہوگی لگا دیں گے۔ محبہ: آپ کی تجویز نہایت ہی مناسب ہے، خیر اب آپ آرام فرمائیں، صبح کا وقت آ گیا، میں جا کے نماز پڑھ لوں۔ استفانوس: کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پڑھیے تاکہ میں پھر اس دلکش کلام الہی کو سنوں جس سے روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ محبہ: تو میں تالاب پر جا کے وضو تو کر آؤں۔ استفانوس: وضو کیا؟ محبہ: وہ طریقہ طہارت جو خدا کی خدمت میں حاضر ہونے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے لازمی ہے۔ استفانوس: تو چلیے میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ دیکھوں آپ کس طرح وضو کرتے ہیں۔ محبہ نے اپنے تازہ وارد دوست کی خواہش کے مطابق اسے ساتھ لے لیا اور تالاب کے کنارے بیٹھ کے وضو کیا۔ استفانوس بھی اس کے برابر بیٹھ کے وہی کام کرتا رہا جو محبہ کرتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو وہ بھی ہاتھ باندھ کے اس کے برابر کھڑا ہو گیا، اور نماز کے جو ارکان محبہ بجا لایا اس نے بھی ادا کیے، اور سلام کے بعد اپنے دوست سے کہا، اگرچہ میری یہ عبادت بغیر ایمان لائے قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں نے کہا کہ اور نہیں تو اس طریقہ خدا پرستی کو سیکھ ہی لوں۔ اب روز روشن ہو گیا، آفتاب طلوع ہوا، قبیلے کے تمام لوگ اپنے اپنے خیمے سے نکل کے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے، اور حاتب نے اپنے دونوں مہمانوں کی ضیافت صباحی کا بندوبست کیا۔ کھانے کے بعد محبہ نے فوراً وادی القریٰ کی راہ لی اور جاتے وقت حاتب سے کہا، میں 1 ہفتے میں آ جاؤں گا، مگر جب تک میں آؤں گا امید ہے کہ میرے مقدس مہمان کو آپ آرام سے رکھیں گے۔ وادی القریٰ میں پہنچ کے محبہ اپنے آقا کے گھر پر گیا۔ شمون نے اس کی صورت دیکھتے ہی کہا، اب تم روز غائب رہنے لگے، چونکہ میں نے ہی تمہیں اس کی اجازت دی ہے، اس لیے میں اعتراض تو نہیں کرتا،
مگر یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ تم سونے کی فکر میں مارے مارے پھر رہے ہو، لیکن اب تو ہم لوگوں کا تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہے کہ ہم سے جدا ہونے کے شوق میں تم اس قدر بے تاب ہو۔ تمہیں اس کا بھی نہیں خیال کہ ہرڈویا کو تم سے محبت ہو گئی ہے اور تم سے چھوٹنے کا اسے بڑا صدمہ ہوگا۔ محبا، میں ہرڈویا اور آپ کی محبت و عنایت کا شکر گزار ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آزادی کا خواستگار ہوں۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو آزاد ہونے کے بعد بھی اپنی زندگی آپ ہی کے خاندان میں صرف کر دیتا، مگر میں دنیا کا طالب نہیں ہوں بلکہ راہ حق کا جویا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ایک گوشہ عافیت میں بیٹھ کے باقی ماندہ ایام زندگی خدا کی عبادت میں صرف کر دوں۔ شمعون، لیکن میرے نزدیک تو تمہاری یہ دوڑ دھوپ بیکار ہے۔ 40 اوقیہ سونا تمہیں کون دے گا؟ کوئی کسی کی اتنی مفت دولت دے دیا کرے تو پھر کوئی کسی کا غلام کیوں باقی رہے؟ محبا، خدا نے ہر طرح کے آدمی پیدا کیے ہیں، وہ بھی ہیں جو بے گناہوں پر ظلم کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ساری دولت خدا کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں۔ عرب ہی میں حاتم طائی تھا جو فیاضی اور ایثار نفس میں جواب نہ رکھتا تھا۔ شمعون، مگر اب کوئی حاتم نہیں ہے کہ تم سے ازکار رفتہ بوڑھے کو اتنا سونا خیرات میں دے دے۔ محبا، جی نہیں، حاتم سے بھی بڑے فیاض دنیا میں موجود ہیں جن کی فیاضی سے مجھے 40 اوقیہ سونا مل گیا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی کمر سے وہ سونے کا انڈا نکالا اور اسے پیش کر کے کہا، لیجئے، جتنا سونا آپ مانگتے ہیں یہ حاضر ہے، اسے قبول کر لیجئے اور مجھے حسب وعدہ سند آزادی عطا ہو۔ شمعون نے وہ سونے کا ڈلا دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں، مگر ظاہر میں اسے کم خیال کر کے بولا، مجھے تو 40 اوقیہ معلوم نہیں ہوتا۔ محبا، تو لیجئے۔ اس جواب پر شمعون نے ہرڈویا کو آواز دی اور وہ آئی تو کہا، لو، محبا تم سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی کتابت کا مشروط سونا لے آئے ہیں، مگر مجھے کم معلوم ہوتا ہے، ذرا کانٹا لا کے تولنا تو صحیح۔ ہرڈویا فوراً دوڑ کے کانٹا اور بٹے لے آئی۔ پہلے اس نے 40 اوقیہ کا بٹا نکال کے تولا تو طلائی انڈا اس سے زیادہ تھا۔ اس بٹے کو الگ ڈال کے اس نے ایک اس سے بڑا بٹا اٹھایا اور کہا، میں بھول گئی، 40 اوقیہ کا بٹا یہ ہے۔ اس کو رکھ کے تولا تو انڈا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب اس نے جھنجھلا کے وہ بٹا بھی الگ ڈال دیا اور ایک اس سے بھی بڑے بٹے کو 40 اوقیہ کا بتا کے تولا تو سونے کا انڈا اس سے بھی زیادہ نکلا۔ آخر پریشان ہو کے کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے خدا ہی کو ان کی آزادی منظور ہے اور نہیں چاہتا کہ آئندہ یہ ہمارے گھر میں رہیں۔ میں نے 40 کی جگہ 80 اور 100 اوقیہ تک کے بٹے رکھ کے تولا، مگر جس بٹے کو چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو 40 اوقیہ کا بتا کے تولا، یہ انڈا اس سے زیادہ ہی نکلا۔ شمعون حیرت سے، یہ عجیب بات ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ محبا سے، یہ سونا تم کہاں سے لائے؟ محبا، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ کیا شرط میں یہ بھی داخل تھا کہ میں بتا دوں یہ سونا کہاں سے لایا؟ اس کو میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آپ یہ دیکھ لیں کہ سونا کھرا ہے، کھوٹا نہیں، اور وزن میں آپ کی مطلوبہ اور مشروط مقدار سے کم نہیں۔ شمعون، سونے کے کھرے اور پورے ہونے میں شک نہیں، رہا یہ کہ تم کو کس نے دیا، اس کو اگر تم ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو میں بھی اصرار نہیں کرتا۔ خیر، اب تم اس وقت سے آزاد ہو اور تم کو اختیار ہے کہ جہاں چاہو رہو، اور میں خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم نے باوجود ضعیف العمری کے ہمارے یہاں جیسی مصیبت برداشت کی، جس قسم کی سختیاں اور ذلتیں اٹھائیں، اور باوجود ان سختیوں کے جیسی دیانتداری و جفاکشی سے ہمارا کام کیا، کوئی اور غلام نہیں کر سکتا تھا۔
ہم تمہاری باتوں کے شکر گزار ہیں۔ ہردویا چشمے پرنم سے آنسو بہا کے، محبا کیا نہیں ہو سکتا کہ آزاد ہو جانے کے بعد تم ہمارے ایک معزز عزیز بن کے ہم میں رہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ گے۔ محبا سنو بی بی، میں تمہاری محبت و عنایت کی بے حد قدر کرتا ہوں، اور تم سے جدا ہوتے وقت میرا دل دکھتا ہے، مگر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس وقت تو ہردویا خاموش رہی، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب محبا اس یہودی خاندان کے ہر شخص سے رخصت ہونے لگا اور اس سے بھی رخصت ہونا چاہا، تو وہ الگ ہٹا کے تنہائی میں لے گئی اور پوچھنے لگی، اچھا مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کہاں جا کے رہو گے؟ آخر ہمارے یہاں کیوں نہیں رہتے؟ محبا آپ کو یقین ہے کہ میں مسیح المذہب ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کے اور آپ کے خاندان میں ایسا تعصب ہے کہ ایک گھر میں یہودی اور مسیحی کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ ہردویا مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ اب بالکل اپنے معزز و ہم مذہب بزرگوں کا سا برتاؤ ہوگا۔ محبا یہ غیر ممکن ہے۔ آپ خود اپنی یا اپنے والد کی نسبت وعدہ کرتی تو میں مان لیتا، مگر اپنے بھائیوں، عزیزوں اور قوم والوں میں سے کس کس کو آپ روکیں گی جو میری توہین کرنا اور مجھے پیٹنا ثواب جانتے ہیں؟ اس لیے اب میرا یہاں رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔ ہردویا اچھا تو یہی بتاؤ کہ یہاں سے تم کہاں جاؤ گے؟ اپنا پتہ بتاؤ، کبھی ملنے کو جی چاہے تو آ کے مل لیں، یا خط بھیج کے تمہاری خیر و عافیت دریافت کر لیں۔ محبا آپ میرا پتہ نہ پوچھتی تو اچھا ہوتا، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا آئندہ پتہ معلوم ہونے سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہردویا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا پتہ سن کے مجھے صدمہ ہو، اب تو میں بے پتہ پوچھے تم کو جانے ہی نہ دوں گی۔ محبا خوبصورت بی بی، اب تم نہیں مانتی تو سنو، میں آتش پرست تھا اور نجات اخروی کے مسئلے میں غیر مطمئن اور حق کا جویا۔ اسی شوق میں اپنے وطن، ملک اور ماں باپ کو بچپن ہی میں چھوڑا، مسیحی بنا، اور جہاں کسی بڑے اسقف یا راہب کے علم و فاضل کا شہرہ سنا وہاں پہنچا اور اس کی شاگردی اور خدمت گزاری کی، مگر کسی کو ایسا نہ پایا کہ میرے غیر مطمئن دل کو تسکین دے سکے۔ آخر ہوتے ہوتے شہر بصرہ کے سب سے بڑے راہب بحیرہ کے پاس پہنچا، اور افسوس کہ انہیں بھی نجات کے مسئلے میں غیر مطمئن پایا، مگر ان سے اتنا پتہ چلا کہ عنقریب ایک ناموس الہی یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہونے والے ہیں، ہمارے جیسے پریشان دلوں کو تسلی دے سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک عربی نژاد شخص کا تذکرہ کیا جسے بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا، اور اس میں کچھ ایسے آثار و علامات پائے تھے کہ ان کو دیکھ کے انہیں یقین واثق ہو گیا تھا کہ وہی شخص سن رشید کو پہنچ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوگا۔ یہ سن کے میں اس شخص کی تلاش میں چلا۔ بنی غسان کی سرزمین میں پہنچ کے شیخ سے معلوم ہوا کہ بنی کلب کے چشمے کے پاس ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو کسی سے بات نہیں کرتے۔ دشت نووردی کرتا ہوا ان کے پاس پہنچا، اور جب تک انہوں نے بات نہ کی ان کے پاس بیٹھا رہا۔ آخر وہ بولے اور بتایا کہ مجھ سے ان پیغمبر الہی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض حجاز میں اسی وقت ملاقات ہوگی جب وہ اپنا وطن چھوڑ کے یثرب آئیں گے۔ ساتھ ہی مجھے اپنی تجہیز و تکفین کی وصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں انہیں دفن کر کے بنی کلب میں آیا اور حاجیان مکہ کے ایک قافلے کے سالار کے ساتھ یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں وادی القریٰ میں پہنچ کے اس تاجر نے جو ہمدردی کا وعدہ کر کے لایا تھا مجھے اپنا غلام بتا کے آپ کے والد کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ یوں قسمت نے مجھے آپ کا غلام بنایا۔ لیکن میں ہمیشہ ان پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رہا تھا، یہاں تک کہ مختلف علامتوں سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ ناموس الہی
اور سچے ہادی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی مکہ کے قریشی بنے ہیں جو یثرب میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہرڈویا: افو، عیسائی راہبوں نے تمہیں بڑا دھوکہ دیا۔ اس زمین کو پیغمبر اور رسول اللہ سے کیا تعلق؟ رسولوں کی زمینیں ارض مقدس فلسطین ہے، اور یقین جانو کہ جب کوئی پیغمبر آئے گا وہیں آئے گا، نہ اس دشت ناپیدا کنار میں جو خدا کی عنایتوں سے بالکل محروم ہے۔ یہ شخص اگر سچا نبی ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی پیروی کرتے۔ مہبا: بی بی، میرے دل میں اب شک کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ میں نے ان میں وہ سب نشانیاں دیکھ لیں جو بنی کلب کے پڑوسی ولی نے بتائی تھیں، پھر اپنے ذاتی تجربے سے ان کے اخلاق کو ویسا ہی پایا جیسا کہ کسی خدا شناس و خدا رس پیغمبر کا اخلاق ہونا چاہیے۔ میں نے ان کے تمام حالات ولی بحیرہ کو لکھ لکھ کے بھیجے، اور انہوں نے بھی ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ بہرحال میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ ہرڈویا گھبرا کے: تو تم چپکے ہی چپکے مسلمان ہو گئے اور ہمیں نہ بتایا؟ مہبا: بتا کے کیا کرتا؟ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے میں نے آپ کے والد سے مکاتبہ کیا، اور جو شرطیں انہوں نے پیش کیں قبول کر لیں۔ آپ خود خیال کر سکتی ہیں کہ نہ خرما کے 300 پودے مجھ کو مل سکتے تھے اور نہ اتنا سونا نصیب ہو سکتا تھا، مگر مجھ سے بے مایا اور بے کس نے جو ان شرطوں کو قبول کر لیا تو اپنے انہی ہادیے پر حق کے فرمانے سے، پھر ان شرطوں کی تکمیل میں ان حضرت کے حیرت انگیز معجزے دیکھے اور دل کو ان کے پر حق ہونے پر اطمینان ہو گیا۔ ہرڈویا: یہ معجزے کیا ہیں؟ مہبا: اول تو یہ کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے لیے خرموں کے 300 پودے فراہم کریں، چنانچہ چند ہی روز میں ان سب نے کوشش کر کے ان کی تعداد پوری کر دی۔ پھر میں نے ان کو بٹھانے کے لیے گڑھے کھودے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باغ میں جلوہ فرما ہو کے ان پودوں کو اپنے دست مبارک سے بٹھا دیا، اور ان کے ہاتھ کی یہ برکت ہوئی کہ ان میں سے ایک بھی ضائع نہ ہوا۔ سب نے جڑ پکڑ لی جس پر یہاں کے سب لوگ حیرت کر رہے ہیں۔ ہرڈویا: واقعی اس بات کا ہم سب کو تعجب ہے، مگر آج تم سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ نیا باغ سارا کا سارا اس عربی کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے جس کی ہم جان لینے کی فکر میں ہیں۔ کاش جس دن وہ یہاں آئے ہیں ایوب کو معلوم ہو جاتا۔ مہبا: آپ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں اور معجز نما طریقوں سے نامراد رہیں، اور یوں ہی ایوب بھی زندگی بھر اسی حسرت میں رہیں گے اور کامیاب نہ ہوں گے۔ جس شخص سے ایسے معجزے ظاہر ہوتے ہوں اس پر ہاتھ اٹھانے کی کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے کہ جیسے ہی میرے لیے انہیں سونے کی فکر ہوئی، ایک شخص نے یہ سونے کا انڈا لا کے ان کی نظر کیا، اور انہوں نے فوراً میرے حوالے کر دیا کہ اپنی دوسری شرط بھی پوری کر دوں، مگر میں نے بظاہر کم خیال کر کے عرض کیا کہ اس میں کیا ہوگا، یہ تو کم معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا مطلوبہ رقم سے زیادہ ہی ہے۔ ان کی زبان ہی کی یہ برکت تھی کہ آپ نے چھوٹے بڑے جس بٹے کو 40 اوقیہ کا بتایا، انڈا اس سے بھاری ہی نکلا۔ بہرحال مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلائی ہے، اور اس گھڑی سے میں ان کا غلام ہوں اور ان کے مبارک قدموں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کے ہرڈویا سناٹے میں آ گئی اور کچھ دیر کے بعد بولی، اچھا جاؤ ان کے پاس رہو، میں بھی تمہارا ساتھ دیتی، مگر نہیں، میں اپنا عہد پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ یا تو ایوب ان کو قتل کرے گا، اور یا اس کی ناکامی مجھے مسلمان ہونے پر مجبور کرے گی۔ اس گفتگو کے بعد ہرڈویا نے مہبا کو رخصت کیا، اور اس نے اسی دن اپنے اونٹ پر بیٹھ کے فرودگاہ بنی المستلق کی راہ لی۔
باب نمبر 33 بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رسائی۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔